सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र ताबई हैं, मौलाए कायनात के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मौलाए कायनात के साथ कब्रस्तान की ज़ियारत को गया, कब्रों की ज़ियारत को गया। और जब मैं कब्रों की ज़ियारत को मौलाए कायनात के साथ गया तो मैंने क्या मंजर देखा कि मौलाए कायनात ने कब्र वालों को सलाम किया। अल्लाह अकबर। दुनिया की रंगरेलियों में जी लगा करके कब्र को भूल जाने वाले मेरे जवान सोचते हैं अपनी जवानी पर इतराते हैं। कोई अपनी बॉडी की नुमाइश कर रहा है, कोई अपने मजबूत बाजुओं की नुमाइश कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जमीन को चीर देंगे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने देखा एक जवान जमीन पे दंदनाते हुए चल रहा है। उसको कहा कि जमीन पे अकड़ कर मत चल। उस शख्स ने कहा, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी है। बहुत अच्छी तरह तुझे जानता हूं। दौलत के बल पर खुदा को भूलने वाली कौम, दौलत के बलबूते पर कब्र को भूलने वाली कौम, एसी और पंखों की ठंडक में कब्र को फरामोश करने वाली कौम कब्र को कब याद करेगी? सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, मौलाए कायनात ने जब कब्रिस्तान में कदम रखा, कब्र वालों को सलाम किया। जब कब्र वालों को सलाम किया तो बड़ी गमगीन आवाज जवाब की शक्ल में आई। मेरे मौला ने सैयदुस सादात मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने कहा, ए कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या गुजरी? घर इतना सजाते हो जिसमें हमेशा नहीं रहना, कब्र कितनी सजाते हो जिसमें बहुत दिन तक रहना है। कब्र की सजावट झूमरों से नहीं होगी, कब्र की सजावट पंखे और एसी से नहीं होगी। कब्र का मामला तो इतना नाजुक है, मेरे रसूल फरमाते हैं, जो मस्जिद में हंसते हैं उनकी कब्र में अंधेरा होता है। जो मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं उनकी कब्र तारीक और अंधेरे वाली होती है। आप बताएं, वहां का दिन भी रात से बदतर है जिसे कब्र कहते हैं। एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता जिसे कब्र कहते हैं। वो तो बिच्छुओं का और कीड़ों का मस्कन है जिसे कब्र कहते हैं। वो तो अजाब का मस्कन है जिसे कब्र कहते हैं। अल्लाह अकबर। सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, बेनमाजी को जब कब्र में रखा जाता है तो दुनिया की जितनी चीजों से वो डरता था वो सारी चीजों से कब्र में उसको डराया जाता है। यानी वो कुत्ते से डरता था तो कुत्ते से उसको डराया जाता है, छिपकली से डरता था तो छिपकली से डराया जाता है। और फिर अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था तो 99 सांप उसकी कब्र में उस पे मुसल्लत किए जाते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, एक एक सांप की ताकत ये है, अगर वो पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ताकतवर 99 सांप। सोचो, अगर मक्खी हमारे बदन पे चढ़ जाए तो हम बेचैन हो जाते, मच्छर डंक मारे तो बेकरार हो जाते हैं। नमाज को तर्क करने की वजह से जब 99 सांप तुम्हारी कब्रों में तुम पे मुसल्लत किए जाएंगे, अगर ये किसी सियासी लीडर ने कहा होता तो आप मजाक उड़ाकर निकल जाते, ये किसी सिर्फ मौलवी का कौल होता तो आप उसमें तावीलें ढूंढने लगते। लेकिन ये तो उस रसूल का फरमान है जो अपनी मर्जी से कभी बोलते ही नहीं। कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा जाने रहमत की होती। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, 99 सांप, कहां ये नाजुक जिस्म, कहां ये छोटा सा वजूद, दूसरों से नफरत करते करते नफरत के इतने आदी हो गए कि अब अपने वजूद से मोहब्बत न रही। गर्मियों में पतले कपड़े तलाश करने वाली मेरी कौम, कब्र की गर्मी से बचाने के लिए हमने अपने आप के लिए क्या इंतजाम किया? ठंडक ढूंढने वाले, साए ढूंढने वाले लोग
قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب غمگین سی آواز قبرستان سے آئی تو مولا کائنات نے کہا قبر والو تم پر کیا گزری ہم سے جدا ہو کر؟ میرے مولا نے جب یہ سوال کیا تو قبر سے آواز آئی علی پہلے آپ بتائیں کہ ہم لوگ آپ سے جدا ہوئے تو آپ پر کیا گزری؟ میرے مولا نے قبر والوں سے کہا اے قبر والو جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو تمہاری بیوہ عورتوں نے عدت گزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر لی. تمہاری بیوہ عورتوں نے عدت گزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر لی. دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائیو اپنا، کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ. جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے. یہ جملہ میرا نہیں مولا علی کا ہے. مولا کائنات نے کہا تھا دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. اور یہ جملہ مولا کائنات نے اس دن کہا تھا جس دن سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تھا. فاطمۃ الزہرا کے وصال کے دن مولا علی نے کہا تھا دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. اس شوہر نے کہا تھا جس کا نکاح عرش پر انبیاء کی موجودگی میں ہوا، فرش پر صحابہ کی موجودگی میں ہوا. کوئی نکاح ایسا دیکھا؟ کسی نکاح کے بندھن میں ایسا بندے کسی کو دیکھا جس کا خطبہ پڑھنے کے لیے، نکاح کا خطبہ عرش پر پڑھنے کے لیے جنت سے آدم کو بلایا گیا ہو، اور زمین پر جس کے نکاح کا خطبہ امام الانبیاء نے مسجد نبوی میں پڑھا ہو؟ ایسا نکاح ہوا ہے، ایسا نکاح. لیکن مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ کے وصال کے وقت کہا تھا دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ بائک پر 3 بجے تک گھومنے والوں، تیزی سے بائک چلانے والوں، اپنی دولت پر اکڑنے والوں، سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن علی کہہ رہے ہیں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. کیوں کہا تھا؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا اور ابھی مٹی ڈالی جانے والی تھی، اس سے پہلے مولا کائنات قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار آواز لگائی فاطمہ فاطمہ فاطمہ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. میرے مولا نے کہا برگے لگا کر مٹی ڈال دو، اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں. آج علی کو معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں. صحابہ نے پوچھا تھا علی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے؟ تو مولا کائنات نے رو کر کہا تھا یہی فاطمہ تو تھی، ایک مرتبہ آواز لگاتا تھا تو 3 مرتبہ لبیک کہہ کے دوڑتے ہوئے آتی تھی. آج قبر کی گود میں کیا چلی گئی ہے؟ 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیتی. آج علی کو احساس ہوا کوئی اپنا نہیں ہے اللہ رسول کے سوا. کس سے دل لگائے ہو؟ کس سے دل لگائے ہو؟ ان بلڈنگوں سے؟ کس سے دل لگائے ہو؟ ان دکانوں سے؟ کس سے دل لگائے ہو؟ عورتوں کی ناجائز محبت سے؟ کس سے دل لگائے ہو؟ خدا کے سوا گناہوں کے اڈوں پر لے جانے والے دوستوں سے، شراب کی اڈوں پہ لے جانے والے دوستوں سے، نماز سے دور لے جانے والے دوستوں سے. واللہ تاللہ باللہ کوئی اپنا نہیں ہے. اللہ سے دور لے جانے والا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. ایسے دشمنوں سے ہوشیار رہو. کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے، بچے بھی کہتے ہیں جلدی سے دفن کر دو، بیوی بھی کہتے ہیں جلدی سے دفن کر دو، بھائی بھی کہتے ہیں جلدی سے دفن کر دو. اور یہ دنیا آج اتنی بے وفا ہو گئی. اب تو دولت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ تمنا کرتے ہیں جلدی سے یہ مرے باپ تاکہ دولت ہمارے ہاتھوں میں وراثت کی شکل میں آ جائے. کیا بے وفا لوگ ہیں. ان بے وفاؤں سے وفا. اور وہ کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کریم جو کروڑوں گناہوں پر بھی پردے ڈالتا ہے، عطا کرتا ہے. ہم خطائیں کرے وہ عطائیں کرے. ہم نے خدا کا کریم ہونا اس طرح جانا کہ اس کے رسول نے جب جان کے دشمنوں کو معاف کیا تو پتا چلا جب محبوب اتنا کریم ہے تو وہ کتنا کریم ہے. وہ کتنا، جس نے ان کو کریم بنایا وہ کیسا کریم ہوگا. اس کی شان کریمی کی شان کیا ہوگی. حیرت ہے، سب سے دل لگایا خدا سے نہیں،
سب سے پیار کیا اللہ سے نہیں، بات دور نہ نکلے وقت تمام ہوتا ہے۔ میرے مولا نے، مولائے کائنات نے قبر والوں سے کہا تمہاری بیواؤں نے دوسروں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر دوسری بات کہی تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی ہونا ہے، تمہارا مال تمہارے وارث، جھوٹ سچ بول کر کیسے کیسے مال کمایا تھا تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ وارثین اپنی مرضی کے مطابق مال استعمال کرتے ہیں، حساب ہم نے دینا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نے کہا تمہاری دنیا میں کیا کماؤں، جس کے حلال میں حساب ہو اور جس کے حرام پہ عذاب ہو، پھر وہ کیا کماؤں۔ حلال کمائے تو حساب دینا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ کماؤ، وہ تو مولا کہہ رہے ہیں نا، علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی بات جدا ہے۔ کہتے ہیں جس کے حلال میں حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو، پھر وہ دنیا سے لینا بھی کیا ہے، اس دنیا سے تعلق بھی کیا رکھنا ہے۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے۔ مولائے کائنات کہتے تمہارا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے عیش کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہی تمہارے اونچے خوبصورت مکانوں میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، وہ آتے جاتے ہیں، جن کا گھر میں آنا تمہیں پسند نہیں تھا آج وہ تمہارے گھروں میں عیش کرتے ہیں۔ پھر مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا اس سے زیادہ کیا کہوں۔ پھر فرمایا کہ اے قبر والو اب تم بھی بتاؤ تم پہ کیا گزری۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، بہت حیرت ہے، جس رزق کا اللہ نے وعدہ کیا اس رزق کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، اور جس مغفرت کا اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کتنی کوشش کی، نمازوں میں گئے رو رو کر روزی مانگی، غریب نواز کی چوکھٹ پہ گئے رو رو کے روزی مانگی، غوث پاک کے بغداد معلیٰ میں گئے رو رو کے روزی مانگی، غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے روزی مانگی، کارخانے مانگے، دکانیں مانگی، مکانے مانگا۔ ارے جس روزی کا وعدہ تھا وہ تو غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ لیا، لیکن جس مغفرت کا وعدہ نہ تھا اس کو کتنی بار مانگا، اس کے لیے کتنا روئے، اس کے لیے کتنا آنسو بہائے۔ میرے نبی نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت اپنی زبان سے دی تھی وہ اپنی مغفرت کے لیے رویا کرتے تھے۔ صدیق اکبر چڑیا کو دیکھ کر کہتے کاش ابو بکر کوئی چڑیا ہوتا تاکہ اسے ذبح کر کے لوگ کھا کے ہضم کر جاتے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ کیا دن دکھایا دنیا نے، دنیا دنیا دنیا، آخرت بھول گئے۔ اور مجھ جیسے کچھ لوگ اگر عبادت بھی کریں تو ان کی عبادت کا حال حضور مفتی اعظم یوں کہتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ جس عبادت میں روح بھی نہیں، بے روح عبادتیں کرتے ہیں تو اس کی تشہیر ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح ہماری عبادت کا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ کہتے سنا مولانا جب سے نماز پڑھتا ہوں مصیبت آ رہی ہے۔ نماز اور مصیبت کا کیا تعلق، نماز اور خوشحالی کا کیا تعلق؟ اللہ کے نوکر نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو۔ نوکر اور بندے میں فرق یہ ہے، نوکر نوکری کرتا ہے اور پھر اپنا صلہ شام کو لے جاتا ہے، پھر وہ کٹے مرے بیمار پڑے مصیبت ہو خوشی ہو غمی ہو وہ جانے، اس کا کام جانے، یہ نوکر ہوتا ہے، لے جا اپنی مزدوری جو چاہے کر۔ لیکن ایک غلام ہوتا ہے، غلام، شاید اب غلامی کا دور ختم ہو گیا لیکن جب غلامی کا دور تھا تو یہ تھا، جو غلام ہوگا اس کے آنے کی کوئی لمٹ نہیں، اس کے جانے کی کوئی لمٹ نہیں، اس کو کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی، بلکہ آنا جانا تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو رہتا ہی مالک کے گھر میں تھا، اور خوب کام کرے پھر بھی کوئی مزدوری نہیں ملتی تھی چونکہ وہ غلام تھا، زر خرید غلام تھا۔ مگر بات کیا تھی، بیمار پڑے تو علاج مالک کروائے، مصیبت آئے تو مالک مصیبت دور کرے، کھانے کا وقت ہو تو مالک کھانا کھلائے۔ مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے بندے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یعنی عبادت کر کے تصور یہ تھا تو راضی ہو جا، تو پھر ہمارے سارے مسائل خود حل ہوتے تھے۔ اب ہم غلام نہیں بلکہ نوکر ہو گئے ہیں، نماز پڑھے تو اس کا صلہ دنیا میں، دعا کرے تو اس کا صلہ دنیا میں، عبادت کرے تو اس کا صلہ دنیا میں، سب دنیا میں لوگ آخرت کے لیے کیا رکھیں۔
ہم نوکر نہیں ہیں اللہ کی، ہم بندے ہیں. بندے بنو بندے. کب بندے بنو گے؟ اور بندے کی شان یہ ہوتی ہے جو مالک کی مرضی وہ اس کی مرضی. یہاں تو سب اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خواہ ٹھیک سے کوئی نوکر بھی ہو جائے تو اس کا کام بن جائے، لیکن اب تو ہم ابھی تو نوکر بھی نہ بن سکے. تو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کہا ذرا اپنی سناؤ قبر میں کیا گزری. تو ایک قبر سے غمگین سی آواز آئی، علی جب تم سے جدا ہو کر قبر میں آئے تو جن بالوں پر بہت اتراتے تھے وہ سارے بال جھڑ گئے. سر کے بال بھی جھڑ گئے، پلک کے بال بھی جھڑ گئے، بھووں کے بال بھی جھڑ گئے، سارے جسم کے بال جھڑ گئے. ہائے ہائے، آج اگر دنیا میں بال جھڑنے لگے تو کتنے قیمتی صابن، کتنی قیمتی دواؤں کا استعمال کرتے. قبر سے آواز آئی علی سارے بال جھڑ گئے، بال جسم پہ نہیں رہے. پھر کہا جن آنکھوں پہ اتراتے تھے وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی. آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی. کیسی آنکھیں پانی بن کر بہتی ہوگی قبر میں؟ ان آنکھوں میں اگر کھڑا چلا جائے، تھوڑا سا تنکا چلا جائے تو آدمی برداشت نہیں کر پاتا. آواز آئی علی آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی اور چہرے کے رخساروں کو، چہرے کے گالوں کو قبر کے کیڑے کھا گئے. کفن بھی چھین لیا گیا، کفن بھی ہمارے پاس موجود نہیں، اور پیٹ پھٹ گیا ہے، پیٹ پھٹ گیا ہے. اور اتنی بدبو آ رہی ہے پیٹ سے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر اور کوئی عذاب نہ بھی مسلط کرے تو ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر کہا علی اس سے زیادہ آپ کو کیا بتائیں، کیا بیان کریں؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں اس دن میں نے مولا کائنات کو اتنا روتے دیکھا کہ ایسا لگا کہ کہیں روتے روتے مولا کائنات کی جان نہ نکل جائے. میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اللہ مولا کائنات رونا بند کر دے، وہ چپ ہو جائیں، لیکن مولا کائنات روتے رہے. آپ مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کو جنت کی بشارتیں دی وہ قبروں پر آ کر مردوں کا حال سن کر، عذاب قبر کا حال سن کر اتنا رو رہے ہیں، اور اپنی راتیں کیسی، اپنے دن کیسے، اپنی صبح کیسی، اپنی شامیں کیسی. میرے آقا کے دیوانوں، ہمیں تو نہ قبر کی یاد آتی ہے، نہ حشر کی یاد آتی ہے، نہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا کوئی تصور آتا ہے. خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، بہت جلدی دنیا سے کوچ کرنا ہے. وہ میرے جوان جو سوچتے ہیں جوانی میں تو موت نہیں آنا مولانا، جب بڈھے ہو جائیں گے تو مریں گے، یاد رکھنا آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر 32 سال 8 مہینے کی عمر میں ٹائیفائڈ کے مرض سے مر گیا، اور جاتے جاتے کہہ گیا میرے ہاتھ کو کفن کے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ سجاؤ، بالکل کہتا ہوں دنیا سجاؤ. بنگلے میں رہتے ہو رہو، نرم گدے پہ سوتے ہو سو، اچھا کھاتے ہو کھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اس کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو مت بھولو، قبر کو مت بھولو، آخرت کو یاد کرو. ایک دن وہ آئے گا جب موت کا فرشتہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دے گا.